أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome all my students of second semester. We are starting on with our online courses of Functional English 2, which is second semester Functional English. And we are starting off with the first topic, that is constituents of a sentence, word, phrase, and clause. If you can recall, in our first semester, we have talked about word in great detail. We have talked about parts of speech. हमने तमाम parts of speech देखे हैं पहले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में. तो जो हमारा constituents of a sentence at the level of word है, वो हम already फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं. तो अभी दूसरे सेमेस्टर में हम phrase और clause के ऊपर बात करेंगे, constituents of a sentence. phrase से हम start कर रहे हैं. Some of you may have heard this word before. Phrase definition would be a group of words that has some meaning but does not make complete sense. अगर हम याद करें तो sentence की definition में हमने कहा था कि a group of words that give us complete meaning. So उस हिसाब से phrase sentence से एक छोटा part है language का, और definition के मुताबिक ये अल्फाज का एक मजमुआ है जिससे थोड़ा बहुत मतलब तो निकलता है मगर मुकम्मल माने वाज़े नहीं होते phrase से. A group of words that has some meaning but does not make complete sense. थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है phrase से कि कहना क्या चाह रहा है, मगर अगर आप मुकम्मल माने ढूंढना चाहें तो वो आपको phrase में नहीं मिलेंगे. और जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस के निस्बत, जुमले के निस्बत छोटा हिस्सा है किसी भी जबान का, लैंग्वेज का. फ्रेजेस हमारे पास चंद अक़साम के होते हैं और उसमें हम शुरू कर रहे हैं अभी एडजेक्टिव फ्रेज से. आपको यकीनन पता होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है. एडजेक्टिव क्या होता है, चलें फ्रेज से पहले, व्हाट इज एन एडजेक्टिव. अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो हमें किसी चीज की, किसी इस्म की खूबी बताए. Adjective qualifies a noun. It tells us something more about a noun. It gives us more information about a noun. उसको हम adjective कहते हैं. उर्दू में हम इसको इसमें सिफ्त कहते हैं मेरा ख्याल है. But adjective is a word that qualifies a noun. It gives us more information about a noun. It describes a noun. ये इसम के बारे में हमें मजीद मालूमात देता है. ये नाउन के बारे में हमें नाउन को मजीद वाज़ेह करता है. तो एडजेक्टिव फ्रेज इस हिसाब से क्या होगा, डेफिनेशन ये लिखी हुई आपके सामने. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does the work of an adjective in a sentence. Adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective in a sentence. एक अल्फाज का मजमुआ है adjective phrase जो जुमले में एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है. अल्फाज का मजमुआ है जो एक जुमले में बतौर इसमें सिर्फ काम करता है, यानी जुमले के अंदर ये अल्फाज का मजमुआ
کسی ناؤن کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، کسی ناؤن کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے، کسی ناؤن کے بارے میں مزید وضاحت کرتا ہے. So in a sentence, an adjective phrase works like an adjective means that it throws light on a noun. It gives us more information about a noun. It tells us something more about a noun. There are some examples in front of you. کچھ مثالیں ہیں آپ کے سامنے. I like to see a smiling face. مجھے مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا پسند ہے. Now, smiling is an adjective کیونکہ یہ ہمیں فیس کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہا ہے. فیس ناؤن ہے. So smiling is an adjective. دوسری مثال, the old man lived in a stone house. بوڑھا آدمی پتھر کے بنے ہوئے گھر میں رہتا تھا. Stone house, stone adjective, house noun. So یہ adjective ہے. The magistrate was a kind man. Magistrate, قاضی, جج, ایک رحم دل آدمی تھا. Kind adjective کیونکہ یہ man کو modify کر رہا ہے. Man noun ہے تو kind adjective ہوا. Our politicians are wealthy people. ہمارے سیاستدان امیر لوگ ہیں. Wealthy پیسے والے. People noun, people noun ہے تو wealthy جو people کو modify کر رہا ہے تو wealthy ہوا adjective. اب انہی مثالوں کو ہم اگر دیکھیں اور ان کے adjectives کو ہم کوشش کریں کہ adjective phrase سے تبدیل کر سکیں. Let's try and replace these adjectives with adjective phrases. I like to see a face with a smile. Smiling face, face with a smile. With a smile. اب یہ دیکھیں الفاظ کا مجموعہ ہو گیا ہے. پہلے smiling ایک word تھا مگر اب with a smile ایک الفاظ کا مجموعہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک adjective phrase ہے کیونکہ یہ smiling adjective کی طرح کام کر رہا ہے. smiling adjective کی طرح کام کر رہا ہے تو with a smile adjective phrase ہو گیا. دوسرا میں ہم دیکھ رہے ہیں the old man lived in a house made of stone. made of stone الفاظ کا مجموعہ, it's a group of words اور یہ group of words modify کر رہا ہے house کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ made of stone adjective phrase ہے کیونکہ یہ ایک noun کو modify کر رہا ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیے the magistrate was a man of kind nature. of kind nature means it's a group of words of kind nature and it is modifying man. Man is a noun. So a group of words modifying a noun is an adjective phrase. چوتھی مثال, our politicians are people of great wealth. of great wealth again a group of words ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, یہ روشنی ڈال رہا ہے, یہ ہمیں مزید ایکسپلین کر رہا ہے اس ورڈ کو people جو کہ noun ہے تو noun کو modify کرنے والا adjective اور یہاں پر چونکہ group of words ہے تو یہ adjective نہیں ہے بلکہ یہ adjective phrase ہے. تو بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ adjective phrase الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جو جملے کے اندر سینٹینس کے اندر بطور ایک adjective کے کام کرتا ہے. اسی لیے ہم اس کو adjective phrase کہتے ہیں. یعنی جملے کے اندر یہ الفاظ کا مجموعہ کسی ناؤن کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوگا, کسی ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہوگا, کسی ناؤن کو ایکسپلین کر رہا ہوگا. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. A golden necklace, golden adjective. A necklace of golden color, یہ بڑی اہم اچھی انٹرسٹنگ بات ہے. A golden necklace کو ہم کہہ رہے ہیں a necklace of golden color. necklace کیا ہوتا ہے, ہار, سنہرا ہار یا ایک ہار جس کا رنگ سنہری ہے مگر یہ گولڈن رنگ ہے. اگر ہم کہیں گولڈ نیکلس, گولڈ نیکلس, اب یہ ہو گیا نیکلس میڈ آف گولڈ. سو یہ سمجھنا ضروری ہے گولڈن صرف سنہرے رنگ کی طرف اشارہ ہے. جب ہم اس دھات جسے ہم سونا کہتے ہیں اگر ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر ہم کہیں گے گولڈ, پھر ہم گولڈن نہیں کہیں گے, پھر ہم کہیں گے گولڈ. تو نیکلس میڈ آف گولڈ, گولڈ نیکلس. A purple cloak, cloak
cloak, cloak is چوغا, اوور کوٹ کی طرح کا ایک چوغا ہوتا ہے. purple, کالا, تو ہم نے کہتے ہیں a cloak of purple, کالا. So this is an adjective and this is an adjective phrase. A white elephant, again, سفید ہاتھی, an elephant with a white skin, ایک ہاتھی جس کا سفید رنگ ہے. تو یہ ایڈجیکٹوز ہیں اور یہ ان کے ایڈجیکٹو فریزز ہیں. مزید اس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جنگل ٹریک, ٹریک تھرو اے جنگل, تو اس میں یہ جنگل ایڈجیکٹو ہے, یہ جنگل ایڈجیکٹو ہے اور اس کا فریز ہے تھرو اے جنگل. A blue-eyed boy, a blue-eyed boy. اب یہ blue eyed کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نیلی آنکھوں والا, جو کہ یہاں پر ہمیں جس کو بتا رہے ہیں blue eyed boy, تو یہ ایڈجیکٹو ہو گیا کیونکہ یہ اس ناؤن کو موڈیفائی کر رہے بوائے کو. a boy with blue eyes. پھر ہے a deserted village, deserted جو خالی ہو, جس کو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوں, ویران, ایک ویران گاؤں. تو a village without any inhabitants, inhabitants سے کیا مطلب ہے, رہائشی, رہنے والے لوگ, ایک گاؤں جو کہ بغیر کسی رہائشی کے ہے, یعنی ویران ہے. تو ایک ایڈجیکٹو ڈیزرٹڈ کو ہم نے ریپلیس کیا وداؤٹ اینی انہیبیٹنٹس, یعنی ویران. بلینک پیج, بلینک ایڈجیکٹو کیونکہ یہ ماڈیفائی کر رہا ہے اس ناؤن پیج کو. بلینک پیج ایک خالی صفحہ, خالی ورق. تو ہم نے بلینک کو ماڈیفائی کیا ایک پورے فریز سے, a page with no writing on it. ظاہری بات ہے with no writing on it کا مطلب ہے ایک ایسا ورک جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو. تو یہ ہے ایک خالی ورک یا ایک ورک جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو. the longest day, the longest is adjective, day is noun. لمبا ترین دن, تو ہم نے اس کو لمبا ترین جو ایڈجیکٹو ہے اس کو ہم نے ریپلیس کیا of greatest length, the day of greatest length, دن جس کی لمبائی بہت زیادہ ہو. مزید کچھ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں, کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں. In each of the following sentences replace the adjectives by an adjective phrase of the same meaning. Okay, تو ہمارے پاس کچھ جملے آئیں گے جس میں کچھ ایڈجیکٹو ہوں گے اور ہم نے ان کو ایڈجیکٹو فریز سے تبدیل کرنا ہے. پہلا جملہ, a gray cloud spread over the sky. گرے جو بولڈ کیا ہوا ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, اس کو ہم نے ایڈجیکٹو فریز سے تبدیل کرنا ہے. تو گرے کلاؤڈ رنگ ہے, تو ہم نے اس کو ریپلیس کیا تو کیسے ہوگا, a cloud of gray color spread over the sky. سلیٹی رنگ کا بادل آسمان پر چھا گیا. a cloud of gray color spread over the sky. تو ہم نے گرے ایڈجیکٹو کو ریپلیس کیا آف گرے کلر ایڈجیکٹو فریز. دوسری مثال, he dwelt in a wooden hut. Dwelt, what does dwelt mean? Dwelt means, dwell کا past form ہے, it is the past form of dwell, D-W-E-L-L, which means رہنا, رہائش پذیر ہونا, رہنا. he dwelt in a wooden hut, وہ رہتا تھا ایک لکڑی کے ہٹ, جھونپڑی میں, لکڑی کی بنی ہوئی جھونپڑی میں. تو ووڈن ایک ایڈجیکٹو ہے, اس ووڈن کو ہم نے ایک ایڈجیکٹو فریز سے تبدیل کرنا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, he dwelt in a hut made of wood. تو یہ ایک لفظ ایڈجیکٹو کو ہم نے ریپلیس کر دیا group of words سے. So he dwelt in a wooden hut would become he dwelt in a hut made of wood. وہ ایک لکڑی کے بنے ہوئے جھونپڑی میں رہتا تھا. اگلی مثال دیکھیے, he had a bald head. Bald, what is bald, گنجا, اس کا سر گنجا تھا. یہ ایک ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ ہیڈ کو موڈیفائی کر رہا ہے, ہیڈ ناؤن, یہ ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہے, ہیڈ کو. bald is modifying head. تو ہم نے اس کو جب فریز سے تبدیل کیا تو کیا بنے گا, he had a head without any hair.
مطلب وہی نکلا نا, بالڈ مطلب بھی بغیر بالوں کے, اور وداؤٹ اینی ہیئر کا بھی مطلب بغیر بالوں کے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ he had a bald head, he had a head without any hair, اس کا سر, اس کے سر پر کوئی بال نہیں تھے, بغیر کسی بالوں کا تھا اس کا سر. اگلی مثال دیکھیے, she wore a diamond necklace, اس نے ایک ہیرے کا نیکلس, ہار پہنا ہوا تھا, اس نے ایک ہیرے کا ہار پہنا ہوا تھا. اگین ڈائمنڈ ایک ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ موڈیفائی کر رہا ہے ایک ناؤن کو. نیکلس ناؤن ہے تو ایک ایڈجیکٹو ہی ایک ناؤن کو موڈیفائی کر سکتے, تو یہ ایک ایڈجیکٹو ہے ڈائمنڈ. اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں فریز کے ساتھ, تو ہم کہیں گے she wore a necklace made of diamond, اس نے ایک ہار پہنا ہوا تھا جو کہ ہیروں کا بنا ہوا تھا, اس نے ہیروں کا بنا ہوا ایک ہار پہنا ہوا تھا. مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. A grassy meadow stretched before us, grassy گھاس سے بھرا ہوا, گھاس سے بھرپور. میڈو, میڈو میدان, میدان, تو گھاس سے بنا ہوا میدان ہمارے سامنے موجود تھا, ہم نے اپنے سامنے ایک گھاس سے بھرپور میدان کو پایا. تو گراسی ایڈجیکٹو ہے اور میڈو اس کا ناؤن ہے. اس کو ہم ریپلیس کریں تو ہم کہیں گے a meadow full of grass stretched before us, کیونکہ ہم نے اب گراسی کو ریپلیس کیا فل آف گراس سے. تو a meadow full of grass stretched before us ریپلیس کر کے ہم نے فریز لگا دیا ہے. اگلی مثال ہے an earthen pitcher stood on a three-legged table. earthen مٹی کا, pitcher گڑھا, گڑھا, مٹی کا گڑھا ایک 3 پاؤں والی میز پر پڑا تھا. تو اس میں 2 ایڈجیکٹو ہیں, earthen بھی ایڈجیکٹو ہے اور 3-legged بھی. ہم کوشش کر کے دونوں کو تبدیل کریں گے. a pitcher made of mud, مٹی کے بنے ہوئے گڑھے, تو made of mud ایڈجیکٹو ہوگی, ایڈجیکٹو فریز ہو گیا earthen کے لیے, اور 3-legged کو ہم نے ریپلیس کیا having 3 legs. 3-legged کے درمیان میں جو یہ ہائفن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ایک لفظ ہے, یہ 2 نہیں ہے, یہ ایک ہے. تو ہم نے اس کو ریپلیس کیا اس فریز سے a pitcher made of mud stood on a table having 3 legs, مٹی کے بنے ہوئے گڑھا ایک 3 پیروں والی میز پر پڑا تھا. اگلی مثال دیکھیے, the French flag flew at the top of the highest mast. فرینچ فلیگ, فرینچ ایڈجیکٹو, فلیگ ناؤن. تو اس فرینچ کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے فریز سے, تو ہم کہیں گے the flag of France. تو ہم نے فرینچ کو ریپلیس کر دیا 2 الفاظ کے ساتھ, تو اب یہ گروپ آف ورڈز ہو گیا. the flag of France flew at the top of the highest mast, فرانس کا جھنڈا سب سے اوپر والے ڈنڈے پر لہرا رہا تھا. he has lost a valuable ring, اس کی ایک قیمتی رنگ, انگوٹھی گم گئی ہے. ویلیوبل ایڈجیکٹو ہے اور رنگ اس کا ناؤن ہے, تو ہم نے ویلیوبل کو ریپلیس کیا, تو ہم نے کہا he has lost a ring of great value, اس نے ایک قیمت والی انگوٹھی کھو دی ہے. اچھا, اب ایک اور طرح کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں جس میں ہم ایڈجیکٹیوز لگائیں گے ایڈجیکٹو فریزز کی جگہ. I have نہیں, یہ اسی کی ایگزامپل ہیں کچھ جو ہم نے پچھلا دیکھا, 8 تک ہو گیا تھا, یہ اسی کی مزید ایگزامپل ہیں. I have passed 2 sleepless nights. sleepless بغیر سوئے ہوئے ایڈجیکٹو, sleepless nights, تو ہم نے کہا I have passed 2 nights without any sleep. I have passed 2 nights without any sleep, میں نے بغیر سوئے 2 راتیں گزاری ہیں. اگلی ہم نے دیکھا, اگلا ایگزامپل ہے he is a professional cricketer. پروفیشنل ایڈجیکٹو ہے, کرکٹر ناؤن ہے, وہ پیشہ ور کرکٹر ہے. Professional is an adjective, so we need to replace it with a phrase. So we say he is a cricketer by profession. So اب ہم نے دیکھیے پروفیشنل جو ایک لفظ تھا اس کی جگہ ہم نے 2 الفاظ لگا دیے, مطلب اس کا وہی ہے, پیشے کے لحاظ سے وہ ایک کرکٹر ہے, تو وہ پیشہ ور کرکٹر کو ہم نے بنا دیا کرکٹر بائی پروفیشن. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں, نیومیریکل سپیریورٹی از اے گریٹ ایڈوانٹیج. نیومیریکل, آپ نے یقیناً یہ لفظ سنا ہوگا, اسپیشلی جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے میٹرک تک, انہوں نے تو ضرور سنا ہوگا. نیومیریکل مینز نمبروں سے متعلق, نمبرز اعداد سے متعلق. تو اعداد کی عددی
عددی superiority, عددی فضیلت، برتری ایک اچھا ایڈوانٹیج ہے، بڑا ایڈوانٹیج. تو نیومیریکل کو ہم نے چینج کیا تو ہم نے کہا superiority of numbers is a great advantage. جب ہم نے کہا superiority of numbers، نیومیریکل ایک ورڈ تھا، of numbers گروپ آف ورڈز ہے، ایڈجیکٹو فریز. اگلی مثال ہے that was a cowardly act. cowardly بزدلانہ، یہ ایک بزدلانہ فعل تھا. cowardly بزدلانہ، تو ہم نے بزدلانہ کو تبدیل کیا that was an act of cowardice، یہ ایک بزدلی والا عمل تھا. اس کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، وی لیو اٹ ہیئر، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. اور کوئی بھی سوال ہو آپ جو کہ یقیناً ہوں گے، تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ یا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. See you next time.